एक पेशेवर गवाह की दास्तान हयात। वो जिंदगी भर अपना झूठ सच कहकर फरोख्त करता रहा। इसकी दी हुई हर शहादत निज़ाम अदलो इंसाफ की बुनियादों को खोखला करती रही और एक दिन यही इमारत उस पर आन गिरी। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आइए डॉक्टर साजिद अमजद की एक और नई तहरीर जिसका उन्वान है गूंगा गवाह पेशे खिदमत है। तो आइए शुरू करते हैं। घर का सबसे बड़ा कमरा भी बस इतना बड़ा था कि चंद कुर्सियां और एक बड़ी मेज डाली जा सके। इसका अंदाज़ा भी इसे इस रोज़ हुआ था जब उसने अपने साथी बच्चों से कहा था कि अपनी कुर्सियां लेकर आ जाएं ताकि अदालत की कार्रवाई शुरू की जा सके। जो बच्चे अपनी कुर्सी साथ लेकर आएंगे वही इस खेल में शरीक हो सकेंगे, दूसरे नहीं। इसकी माँ ने जब अजीबोगरीब फर्नीचर अपने घर में आते हुए देखा तो उसे हैरत भी हुई और तशवीश भी। इससे भी ज़्यादा हैरत इस वक्त हुई जब एक बच्चे ने इसे बताया कि इस बड़े कमरे में अदालत बनेगी, एक जज होगा और मुकदमा वकील लड़ेंगे। इस सादोलो औरत ने अदालत का सिर्फ नाम सुना था और ये सुना था कि जहाँ अदालत होती है वहाँ पुलिस भी होती है। अदालत में सज़ा सुनाई जाती है और पुलिस पकड़कर जेल में पहुँचा देती है। वो ये सोचकर सर से पांव तक कांप गई कि जब अदालत सजेगी तो यहाँ पुलिस भी ज़रूर आएगी। उसे याद आया कि जब बड़े चौधरी साहब ने अपनी एक बीवी को खड़े खड़े गोली मार दी थी तो बात अदालत तक पहुँच गई थी। चौधरी साहब को पुलिस पकड़कर भी ले गई थी, लेकिन इनके हाथ बड़े लंबे थे इसलिए बचकर आ गए थे। कोई और होता तो बड़ी लंबी सज़ा होती। ये एक छोटा कस्बा था जिसमें चौधरियों की अमलदारी थी। बाकी जितने लोग थे वो रियाया के तौर पर जिंदा रहते और मर जाते थे। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन इस कस्बे में तालीम का आम चलन न होने की वजह से लोगों की मालूमात चौधरी की हवेली तक महदूद थीं। औरतें तो यूं भी घर में बैठने वाली होती हैं, इन्हें तो ये भी मालूम नहीं था कि इस कस्बे से बाहर भी कोई दुनिया आबाद है। इफ़त बानो तो वैसे भी अपनी फितरत में ऐसी सीधी सादी थी कि अल्लाह मियाँ की गाय कहलाती थी। वो भला इन अदालतों को क्या जाने और क्या समझे। वो बड़ी बेचैनी से अपने शौहर का आने का इंतज़ार करने लगी ताकि वो भी देख ले कि इसके घर में कैसी अदालत सज रही है। भाई मुंशी सिराज, तुम्हारा बेटा अब कितना बड़ा हो गया है? चौधरी ने पूछा। हुजूर, अभी क्या उम्र है इसकी? पूरे 10 साल का भी नहीं हुआ। चौथी जमात में तो पढ़ता है। क्या करोगे तालीम दिलाकर? चौधरी ने हुक्के का एक लंबा कश लेते हुए कहा। पढ़ लिख गया तो तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। मेरी हवेली के दरवाजे इस पर खुले हैं, यहाँ लाकर किसी काम पर लगा दो। मैंने तो खुद यही सोचा है, लेकिन वो इतना तो पढ़ लिख ले जितना मैंने पढ़ा है, मुंशी सिराज ने कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये सोच लेना कि मैं इसे कस्बे से बाहर नहीं जाने दूंगा। ज़माना बहुत बदल गया है, लेकिन अब भी हुक्मरानी मेरी ही है। हुजूर, मैंने आपका नमक खाया है, मेरी औलाद आप ही की खिदमत करेगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, चौधरी ने कहा। आपको यही उम्मीद होनी चाहिए। अच्छा, ये बातें तो हो चुकी, ये बताओ कि करीम की बेवा वाले मामले का क्या हुआ? वही हुआ जो आपने चाहा था। कागजात के मुताबिक करीम ने आपसे कर्जा लिया था और इसके एवज अपनी तमाम ज़मीन आपके नाम करके मर गया। सब काम होशियारी से हुआ है ना? बहुत होशियारी से। कागजात इसे पहुंचा दो ताकि वह अदालत में जाए और अदालत का फैसला भी हमारे हक में हो जाए। जी बेहतर। इसके बाद चौधरी नज़र मोहम्मद कुछ देर इधर उधर की बातें करता रहा और फिर उठकर जनान खाने में चला गया। मुंशी सिराज अब आज़ाद था, चाहे तो बैठा रहे, चाहे तो घर चला जाए। घर जाकर अभी से क्या करना था, लेकिन चौधरी की बात उन्हें उसे परेशान कर दिया था। वो खुद तो हवेली में पलने वाले गुनाहों में गले गले डूब चुका था, लेकिन अपने बेटे को बचाना चाहता था, जबकि चौधरी का इसरार कुछ और था। वो इन उलझनों से बचने के लिए हवेली से निकला और घर की जानिब चल दिया। वो घर पहुंचा
تو اس کے گھر کے ایک کمرے میں عدالت کی کارروائی شروع ہونے والی تھی۔ تمام بچے اپنی اپنی کرسیوں کے ساتھ آ چکے تھے۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، ذرا اپنے لاڈلے کے کرتوت تو دیکھو، گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی بیوی نے کہا۔ کیا کر دیا اس نے؟ گھر میں عدالت لگا کر بیٹھا ہے۔ عدالت لگی ہے تو اب تھوڑی دیر میں پولیس بھی ضرور آئے گی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہاں کیوں آنے لگی پولیس؟ ذرا کمرے میں جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ منشی سراج ابھی تک کچھ بھی نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن پولیس کے نام سے وہ بھی ڈر گیا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس کی طرف اس کی بیوی نے اشارہ کیا تھا۔ نادر، یہ تمہارا گھر ہے، اس لیے تم جج بنو گے، ایک بچہ اس کے بیٹے سے کہہ رہا تھا۔ مجھے جج بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نادر نے کہا۔ تو پھر وکیل بن جاؤ۔ میں تو گواہ بنوں گا، نادر نے کہا، اور سارے بچے ہنسنے لگے۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ عدالت میں سب سے اہم آدمی جج نہیں گواہ ہوتا ہے۔ بیٹا جی، اگر گواہ اپنی گواہی نہ دے تو جج بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ منشی سراج کمرے سے باہر کھڑا ہوا بچوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن رہا تھا اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس کا بیٹا ابھی سے کتنی عقل مندی کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ تو اسے معلوم ہی ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اصلی عدالت نہیں بلکہ بچوں کا کھیل ہے۔ یہ فکر بھی دور ہو گئی تھی کہ یہاں پولیس آئے گی۔ وہ اپنی موجودگی ظاہر کیے بغیر واپس آ گیا۔ ایک تو میں تمہاری بے وقوفی سے بہت تنگ ہو گیا ہوں۔ منشی سراج واپس آتے ہی اپنی بیوی پر برس پڑا۔ بچوں کے معصوم کھیل کو تم ان کے کرتوت کہہ رہی ہو؟ حد ہو گئی۔ مجھے کیا معلوم، میں نے تو یہی سنا تھا کہ کمرے میں عدالت لگے گی۔ بے وقوف، بچے عدالت کھیل رہے ہیں جیسے تم گڑیوں کی فرضی شادی کیا کرتی تھی۔ شادی کی بات اور ہے، یہ عدالت کا کون سا کھیل ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک کھیل ہے، منشی سراج نے کہا۔ تم حقہ تازہ کر کے لاؤ، بہت دیر سے حقہ نہیں پیا ہے۔ جتنی دیر میں وہ حقہ بھر کے لاتی، منشی پھر بچوں کی باتیں سننے کے لیے کمرے کے دروازے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس رات مجھے گھر لوٹنے میں ذرا دیر ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی گھر پہنچنے کے لیے پکی سڑک چھوڑ دی اور کچے راستے پر چل پڑا۔ رات ہو گئی تھی، اس لیے اس طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اسی وقت میں نے ایک چیخ سنی، ایک عورت کی چیخ۔ اس کے بعد ایک اور چیخ ابھری اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میں اس طرف بھاگا جس طرف سے یہ آواز آئی تھی۔ میں ایک ٹارچ ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہوں۔ ٹارچ کی روشنی میں ایک عورت کی لاش کو میں نے زمین پر پڑے دیکھا۔ اس عورت کو اسی وقت کسی نے قتل کیا تھا۔ اسی وقت مجھے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ میں نے اس آواز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگنے والا بھاری بدن کا تھا، اس لیے مجھ سے تیز نہیں بھاگ سکتا تھا۔ ایک جگہ اسے ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا۔ میں اسے فوراً پہچان گیا تھا، لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکا ہوگا کیونکہ میری طرف اندھیرا تھا۔ دوسرے دن پوری بستی میں شور مچ گیا کہ اصغری کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اب بات میری سمجھ میں آئی کہ جو لاش میں نے دیکھی تھی وہ اصغری کی تھی۔ میں نے اس کے گھر والوں کو پوری بات بتا دی، قاتل کا نام بھی بتا دیا۔ میرے ہی کہنے پر اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا گیا تھا۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ یہی وہ آدمی تھا جسے میں نے اس رات ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تھا۔ منشی سراج نے اندر جھانک کر دیکھا۔ اس کا بیٹا نادر گواہ بنا ہوا یہ فرضی تقریر کر رہا تھا اور اب اس کا چچا زاد بھائی ملزم بنا ہوا تھا۔ اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اس کی بیوی اسے آوازیں دے رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے بیوی سے حقہ تازہ کرنے کو کہا تھا۔ وہ واپس آیا تو حقہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس حقے کی کش لے رہا تھا، لیکن اس کا ذہن نادر کی تقریر میں الجھا ہوا تھا۔ کتنے اعتماد سے تقریر کر رہا تھا، جیسے وہ کوئی منجا ہوا وکیل ہو۔ وہ چودھری کے ساتھ کئی مرتبہ عدالتوں میں گیا تھا اور اس نے وکیلوں کو بولتے ہوئے سنا تھا۔ وہ نادر کو وکیل بنائے گا، اس نے سوچا، اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ کیا آپ ہی آپ ہنس رہے ہو؟ اس کی بیوی نے کہا۔ ہنس نہیں رہا ہوں بے وقوف، سوچ رہا ہوں۔ کیا سوچ رہے ہو؟
सोच रहा हूँ हम अपने नादिर को वकील बनाएंगे। फिर वही अदालत। तू क्या जाने वकील क्या होता है, पुलिस तक डरती है उससे। तुम्हारा बेटा है, जो चीज चाहे बनाओ, मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। बना तो दूँ मैं इसे वकील, लेकिन एक मुसीबत है। चौधरी नहीं चाहता कि इस कस्बे का कोई भी आदमी आला तालीम हासिल करे। अच्छी ज़बरदस्ती है। हम अपने बच्चे को जो भी बनाना चाहें, इसे क्यों एतराज़ होगा। अगर सब लोग पढ़ लिख गए तो इसकी गुलामी कौन करेगा, इससे खौफ कौन खाएगा। बस यही डर है इसे। सुनो, इसकी बीवी ने इसके करीब खिसकते हुए कहा। चौधरी साहब कुछ कह रहे थे क्या? अरे वाह, तू तो बड़ी अक्लमंद हो गई है। तूने कैसे अंदाज़ा लगा लिया? आज से पहले तुमने ऐसी कोई बात भी तो नहीं की थी। चौधरी साहब आज नादिर के मुतालिक पूछ रहे थे। इसकी तालीम को सुनकर खुश नहीं हुए, बल्कि उल्टा मुझे समझाने लगे कि पढ़ लिख कर वो मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसे अभी से हवेली में किसी काम पर लगा दूं। यह तो वो भी ठीक ही रहे हैं। रमजानी चाचा ने किस तरह पैसे जोड़ जोड़ कर अपने बेटे को बाहर तालीम हासिल करने के लिए भेजा था। क्या नतीजा हुआ, आज तक वापिस ही नहीं आया। नेक वक्त, अव्वल तो अपना नादिर ऐसा है नहीं, और अगर पलट कर नहीं भी आया तो अपनी जिंदगी तो बना ही लेगा ना। यहाँ क्या रखा है, चौधरी के हर जुर्म में शरीक होना पड़ता है। वो करीम की बेवा की पूरी जायदाद हड़प करने की फिक्र में है, और मैं उसका साथ देने पर मजबूर हूँ। नादिर को ये तो नहीं करना पड़ेगा ना। क्यों देते हो उसका साथ? पागल हो गई है क्या? चौधरी का साथ ना देकर मुझे मरना है क्या? क्यों क्यों किसी की बेवा की बद्दुआ लेते हो? बद्दुआ लेना ही तो नहीं चाहता। इसीलिए तो कहता हूँ कि नादिर अपना मुस्तकबिल बना ले तो हम भी चुपके से ये कस्बा छोड़ दें। अब कहाँ नादिर के अब्बा, अभी तो इसके बड़े होने में भी बरसों पड़े हैं। हाँ ये तो है, हम भी अभी से क्या बातें लेकर बैठ गए। बच्चों का खेल खत्म हो चुका था। अपनी अपनी कुर्सियां उठाकर तमाम बच्चे अपने अपने घरों को चले गए। सब बच्चों को रुखसत करने के बाद नादिर अपने बाप के पास आकर बैठ गया। ये तुमने खूब खेल निकाला है, मुंशी सिराज ने नादिर से कहा। मुझे सब खेलों में यही खेल अच्छा लगता है। अब तुम ऐसा करो कि खूब मेहनत करो और पढ़ लिख कर वकील बन जाओ, फिर असली अदालत सजाना। नहीं अब्बा, मैं वकील नहीं बनूंगा, मुझे तो गवाह बनना अच्छा लगता है। मुंशी सिराज को हंसी आ गई। ये ज़रूरी तो नहीं कि तुम हर वाक़े को अपनी आँख की ऐनक से देखो और गवाही देने अदालत में पहुंच जाओ, जबकि वकील हर वक्त अदालत में होता है और इसकी इज्जत भी ज़्यादा होती है। वो अपने इल्म से गवाह की गवाही को भी झुठला देता है। ये बात नादिर की समझ में आ गई और उसने वादा किया कि वो बड़ा होकर वकील बनेगा। रात को जब वो सोने के लिए लेटे तो एक ही ख्याल उसके दिमाग में था कि वो बड़ा होकर वकील बनेगा। मुंशी सिराज दूसरे दिन हवेली पहुंचा तो शहर से 2 वकील आए बैठे थे। चौधरी ने इसे बताया कि ये अदालत से बेदखली के कागजात लेकर आए हैं। अब करीम की बेवा का अपनी जायदाद और ज़मीन पर कोई हक नहीं रहेगा। चौधरी साहब, वो मकान तो इस बेवा के पास रहने दें जिसमें वो रहती है, मुंशी सिराज ने कहा। वो है और इसकी बेटी है, कहीं भी रह लेंगी। इतने बड़े घर का क्या करेंगी? वो अपनी नौजवान लड़की को लेकर कहाँ मारी मारी फिरेगी, मुंशी सिराज ने हाथ जोड़कर कहा। मुंशी, अपनी हैसियत में रहकर सिफारिश किया करो। ये मत भूलो कि कर्ज के कागजात तुम्ही ने तैयार किए थे। वो तो ठीक है चौधरी साहब, आपका दावा भी दुरुस्त है। मैं तो मेहरबानी की बात कर रहा था। अगर मेहरबानी हो जाती। मेहरबानी की इसने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। हमने तो कहा था कि वो अपनी बेटी की शादी हमसे कर दे, लेकिन वो तैयार ही नहीं हुई। चौधरी की इस दलील के बाद मजीद कुछ बोलना इसके अपने हक में बेहतर नहीं था, लिहाजा वो चुप हो गया। इसे मालूम था कि वो नौजवान लड़की हरगिज़ चौधरी के लायक नहीं।
لیکن وہ چودھری کی مخالفت کیسے کر سکتا تھا؟ تم ان وکیلوں کے ساتھ جاؤ اور کریم کی بیوہ کو یہ کاغذات پڑھ کر سنا دو۔ وہ صرف 15 دن اپنے گھر میں رہ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ منشی سراج کو بادل ناخواستہ ان وکیلوں کے ساتھ جانا پڑا۔ خیرالنساء کی ماں، میں نے چودھری کو بہت سمجھایا، لیکن تمہارے شوہر نے اس سے قرض لیا تھا۔ اس کے بدلے میں وہ تمہاری جائیداد لینا چاہتا ہے۔ عدالت سے اس نے اجازت بھی لے لی ہے، لہٰذا اب تم یہ مکان خالی کر دو۔ منشی سراج، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کریم نے کوئی قرض نہیں لیا تھا، پھر بھی تم ناحق اس کا ساتھ دے رہے ہو۔ اس نے واقعی قرض لیا تھا، دستاویز موجود ہے، سب جعلی ہے۔ اس کے بنانے والے تم ہو۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کھاؤ، میں بیوہ ہوں۔ جب مر جاؤ گے تو یہ چودھری تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ چند روپوں کے لیے تم میری بد دعائیں مت لو، کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو عدالت میں چلی جاؤ۔ میں بیوہ عورت کہاں عدالتوں کے چکر کاٹتی پھروں گی؟ تو پھر چپ ہو کر بیٹھ جاؤ، مجھے کیوں جھوٹا بناتی ہو؟ منشی سراج نے چودھری کا پیغام اسے پہنچا دیا اور اس کے آنسوؤں میں سے راستہ بناتا ہوا واپس آ گیا۔ رات ہوئی تو وہ بیوہ اور اس کی بیٹی منشی سراج کے گھر آئیں۔ مقصد یہی تھا کہ اس سے مدد طلب کی جائے۔ منشی کے لیے یہ نہایت کڑا امتحان تھا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ کاغذات جعلی ہیں تو جھوٹا بھی قرار پاتا اور چودھری کا عتاب بھی نازل ہوتا۔ وہ عورت کمزور تھی، اس لیے اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ منشی سراج بہت سوچ سمجھ کر اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ وہ عورت روتی پیٹتی واپس چلی گئی۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں، منشی سراج کی بیوی نے کہا۔ جب تم سچ بولتے ہو تو تمہارا چہرہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس وقت تمہارے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس عورت کے بارے میں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ ڈرتا ہوں اس سے نہیں ڈرتے، لیکن چودھری سے تو ڈرتے ہو۔ اسی کی وجہ سے تو جھوٹ بول رہے ہو۔ 1000 مرتبہ کہا ہے تو میرے معاملے میں مت بولا کر، سمجھی؟ میں جھوٹ بولوں یا سچ کہوں میری مرضی، تو کون ہوتی ہے سمجھانے والی؟ یہ تو تمہارا معاملہ نہیں ہے نادر کے ابا۔ اگر اس کی بد دعا لگ گئی تو ہم سب بھی تباہ و برباد ہوں گے کہ نہیں؟ ابھی تک تو کسی کی بد دعا لگی نہیں، یہ پڑی آئی بد دعا دینے والی۔ منشی سراج نے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ ایسا مت کہو نادر کے ابا، کیا خبر کس وقت ہائے لگ جائے۔ اللہ سے اس کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ منشی سراج بیوی کے سامنے بھی یہ اقرار نہیں کر سکا کہ وہ کاغذات جعلی ہیں۔ وہ اس عورت کی آہوازاری سے متاثر ضرور ہوا تھا، لیکن بیوی کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنے کو تیار تھا۔ وہ اور شور مچاتی رہی، لیکن چودھری اور اس کے گرگوں کے آگے اس کی ایک نہیں چلی اور اسے اپنے گھر سے بے دخل ہونا پڑا۔ چودھری کے منہ کو تو خون لگ چکا تھا۔ ایسے ایسے مظالم اس کا مشغلہ بن گئے تھے اور منشی اس کے ہر جرم میں شریک اور دستے راست بنا ہوا تھا۔ اس کے ضمیر نے پہلے تو بہت سمجھایا تھا، لیکن اب تو وہ اس کا عادی ہو چکا تھا۔ چودھری کا منہ چڑھا تھا، اس لیے سب لوگ اس سے دبتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے۔ چودھری کی طرف سے انعام و اکرام بھی ملے ہوئے تھے۔ یہ جھوٹی شان اور دولت کا لالچ اسے آمادہ کرتا تھا کہ وہ چودھری کا ساتھ دیتا رہے، حالانکہ اس کی بیوی اسے ڈراتی رہتی تھی کہ کہیں کسی مظلوم کی آہ نہ لگ جائے۔ آہستہ آہستہ اس نے بھی صبر کر لیا تھا اور منشی سراج کو کہنا چھوڑ دیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، چودھری کے مظالم جاری و ساری تھے۔ منشی سراج ان مظالم میں برابر کا شریک تھا۔ نادر اب 8ویں کلاس میں آ گیا تھا۔ منشی سراج کو یہ فکر ہونے لگی تھی کہ اسے شہر کس طرح بھیجے، کیونکہ گاؤں میں صرف ہائی اسکول تک کی تعلیم ہو سکتی تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد اسے بہرحال قصبے سے باہر جانا تھا۔ اسے چودھری کا علم تھا، لیکن اس نے چودھری کو اتنا خوش کر دیا تھا کہ یہ امید بھی تھی کہ چودھری اس کی بات ٹالے گا نہیں۔ اب صرف اس وقت کا انتظار تھا جب نادر میٹرک کر لے۔ انسان سوچتا کچھ ہے لیکن ہوتا کچھ ہے۔ چودھری کے ساتھ ناؤ نوش میں شریک ہونے کے بعد منشی سراج رات گئے گھر پہنچا تھا۔ شراب کا نشہ
ابھی تک اس کے بدن میں ہلچل مچائے ہوئے تھا۔ اس عالم میں وہ 1000 مرتبہ گھر پہنچا تھا، لیکن آج عالم ہی دوسرا تھا۔ یہ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ہوا میں چلنے کی مشق کر رہا ہو۔ اس کی بیوی نے بڑی مشکل سے اسے بستر تک پہنچایا اور دیوار کو سمجھانے بیٹھ گئی۔ چودھری کی صحبت نے تمہیں کہیں کا نہیں رکھا ہے، کیوں اپنی صحت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہو؟ تمہیں نہ ہمارا خیال ہے نہ نادر کی آوارگی کا۔ تمہیں معلوم ہے وہ ابھی سے سگریٹ پینے لگا ہے۔ اسکول سے اس کی روز شکایتیں آتی ہیں۔ تم یا تو گھر میں نہیں ہوتے یا ہوش میں نہیں ہوتے۔ کہوں تو کس سے کہوں؟ دیواریں جواب نہیں دیتی۔ منشی سراج کے پاس بھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ اسے تو شاید یہ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے اور کون اس سے باتیں کر رہا ہے۔ اس کی بیوی جب خود ہی بولتے بولتے تھک گئی تو اسے اس کے حال پر چھوڑ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح ہوئی تو وہ نادر کو اسکول بھیجنے کے بعد گھر کے کام دھندوں میں لگ گئی۔ پھر اسے اچانک منشی سراج کا خیال آیا۔ بیچارہ بھوکا پیاسا پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا کر کچھ کھلا پلا تو دوں۔ یہ سوچ کر وہ اس کے بستر کی طرف گئی۔ وہ اسی طرح بے سود پڑا ہوا تھا۔ زندگی کے آثار بس اتنے تھے کہ سانس چل رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتی رہی، پھر گھبرا کر باہر کی طرف دوڑی تھی۔ گھر کے قریب ہی ایک ڈاکٹر بیٹھتا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی گئی اور ڈاکٹر کو بلا کر لے آئی۔ ان پر فالج کا حملہ ہوا ہے، فوراً شہر کے اسپتال لے جانا پڑے گا۔ دیر ہو گئی تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے بتایا۔ ڈاکٹر صاحب، میں اکیلی عورت انہیں کیسے لے کر جاؤں؟ میں نے تو کبھی شہر دیکھا بھی نہیں کہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ میرے ساتھ چلیں۔ آپ کے میاں تو چودھری صاحب کے خاص آدمی ہیں، ان سے جا کر کہیں۔ ان کے پاس سواری بھی ہے، آدمی بھی ہیں اور تعلقات بھی ہیں۔ ان کی وجہ سے ان کا بہت اچھا علاج ہو جائے گا۔ بات معقول تھی۔ منشی سراج کی بیوی کی سمجھ میں فوراً آ گئی۔ اس نے اسی وقت نادر کو اسکول سے لیا اور چودھری کی حویلی پہنچ گئی۔ حویلی میں ابھی لوگ سو کر بھی نہیں اٹھے تھے۔ اس نے بہت شور مچایا۔ منشی سراج کی خطرناک حالت کا رونا رویا، لیکن چودھری کے کارندوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ چودھری صاحب سو کر اٹھیں گے تو منشی کو ضرور شہر لے جائیں گے، لیکن ابھی تو وہ سو رہے ہیں۔ ایک دن نہیں سوئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ منشی نے ان کے ہزاروں کام کیے ہیں، وہ اس کا ایک کام نہیں کر سکتے؟ منشی نے اگر کام کیے ہیں تو تنخواہ بھی تو لی ہے بیوی۔ مالک کا یہ کام بھی ہے کہ اپنے نوکروں کی مدد کرے۔ چودھری صاحب مدد سے انکار نہیں کریں گے، لیکن انہیں اٹھائے گا کون؟ میں اٹھاتی ہوں، تو مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اپنے ساتھ ہمیں بھی مرواؤ گی؟ آخر ایک بوڑھے ملازم سے اس کی حالت دیکھی نہ گئی۔ بیٹی تم انتظار کرو، چودھری کو اطلاع میں کرتا ہوں۔ وہ اور نادر ایک طرف بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ اس حویلی کی ایک ایک اینٹ پر اسے خود غرضی کی تحریریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس حویلی کے لیے منشی سراج نے کیا نہیں کیا تھا، لیکن آج چودھری کے آرام کا خیال سب کو ہے، منشی کی کسی کو پرواہ بھی نہیں۔ ان خیالوں میں گم ہوئے اسے کتنی ہی دیر گزر گئی۔ اس کا اندازہ اسے اس وقت ہوا جب وہ اور نادر بیٹھے بیٹھے تھک گیا۔ اماں، ہم کب تک انتظار کریں گے؟ آؤ چلو، ہم خود ہی کچھ انتظام کرتے ہیں۔ ہاں بیٹا چل، تیرے باپ نے یہاں بیکار ہی اپنی جوانی غارت کی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی کہ وہ بوڑھا ملازم واپس آ گیا۔ چودھری صاحب سو کر اٹھ گئے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، بس ابھی آتے ہیں۔ اس نے بھی سوچا جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں کچھ اور صحیح، چودھری آ جائے گا تو منشی کا علاج اچھی طرح ہو جائے گا۔ وہ پھر بیٹھ گئی۔ چودھری کی تیاری نے اسے تھکا دیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر اٹھنے کی تیاری کر رہی تھی کہ چودھری کے آنے کا شور مچ گیا۔ وہ کبھی چودھری کے سامنے نہیں آئی تھی، لیکن آج کی بات اور تھی۔ اس کا شوہر مردوں کی طرح گھر میں پڑا ہوا تھا، پھر اسے اپنا ہوش کیسے رہتا؟ وہ چادر سنبھالنا تک بھی بھول گئی۔ کیا ہوا ہے ہمارے منشی کو؟ چودھری نے آتے ہی پوچھا۔ ان بے وقوفوں نے مجھے اٹھایا ہی نہیں، ورنہ میں اسی وقت اٹھ جاتا، آخر وہ ہمارا آدمی ہے۔
منشی کی بیوی کو چودھری کا یہ انداز اچھا معلوم ہوا۔ وہ کتنا ہمدرد ہے، اس کے نوکر ہی خراب ہیں، جلتے ہوں گے منشی سے۔ چودھری نے اپنے 2 ملازموں کو ساتھ لیا اور چودھری کے گھر پہنچ گیا۔ منشی سراج اب بھی اسی طرح بے سدھ پڑا تھا۔ اس کی بیوی کو اب امید ہو گئی تھی کہ چودھری آ گیا ہے، اب منشی کا علاج ہو جائے گا۔ چودھری کے ملازموں نے منشی سراج کو اٹھا کر جیپ میں لٹا دیا۔ تم گھر میں بیٹھو، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، منشی کو ہم خود ہی شہر لے جائیں گے، چودھری نے منشی کی بیوی سے کہا۔ اس نے بھی سوچا کہ وہ جا کر کیا کرے گی، البتہ نادر کو اس نے بھیج دیا۔ دوپہر گزر کر شام ہو گئی اور پھر رات ہو گئی، کوئی لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، لیکن اسے یہ اطمینان تھا کہ چودھری ساتھ ہے، وہ سب سنبھال لے گا۔ رات نے آہستہ آہستہ گزرنا شروع کر دیا تھا۔ محلے کی کچھ عورتیں شام تک اس کے ساتھ تھیں، اب وہ بھی اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ وہ گھر میں اکیلی بھی تھی اور پریشان بھی۔ اسے پہلی مرتبہ یہ احساس بھی ہوا تھا کہ محلے کے لوگ انہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ یہاں کسی پر ذرا سی مصیبت پڑ جائے تو سب مدد کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کی مدد کو کوئی نہیں آیا تھا۔ جو 2-4 عورتیں آئی تھیں، ان کا انداز بھی بس رسمی سا تھا۔ رشتہ داروں نے تو پہلے ہی ناطہ توڑ لیا تھا، اور یہ سب چودھری کی وجہ سے ہوا تھا۔ چودھری سے لوگ خوش نہیں تھے اور منشی چودھری کا خاص آدمی سمجھا جاتا تھا۔ منشی ٹھیک ہو کر آ جائے، پھر میں اسے کہوں گی کہ اب چودھری کا ساتھ چھوڑ دے۔ وہ تو بڑا آدمی ہے، اپنا کام نکال لیتا ہے، لیکن ہمیں تو قدم قدم پر لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ بڑی بے چینی سے کسی خبر کا انتظار کر رہی تھی، کبھی لیٹ جاتی تھی، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں رات کٹ گئی، فجر کی اذان بلند ہوئی۔ اے اللہ، میرے شوہر کی حفاظت کرنا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی اور وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ اسے ایسے معلوم ہوا جیسے اس کے دروازے کے سامنے کئی گاڑیاں ایک ساتھ آ کے رکی ہوں۔ پھر کچھ لوگوں کے بولنے کی آواز بھی آئی۔ اب اس میں کیا شک تھا کہ منشی سراج اسپتال سے واپس آ گیا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی گئی اور دروازہ کھول دیا۔ چودھری کی جیپ اور اس کے پیچھے اسپتال کی ایمبولینس کھڑی تھی۔ محلے کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ نادر کو سہارا دیے ہوئے تھے، جو پوری طرح رو رہا تھا۔ یہ رو کیوں رہا ہے؟ اس خیال کے ساتھ ہی پوری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ اسے کوئی کچھ بتاتا، اسے سب معلوم ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا گھر عورتوں سے بھر گیا۔ منشی کی لاش سفید کفن میں لپٹی سین میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ اتنا روئی تھی کہ ڈاکٹر نے انجیکشن دے کر اسے سلا دیا تھا۔ دوپہر کے قریب ہوش میں آئی۔ یہی وہ وقت تھا کہ لوگ منشی کی میت کو قبرستان لے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ نادر کو گلے لگا کر خوب روئی اور پھر ہمیشہ کے لیے تنہا ہو گئی۔ منشی سراج نے یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ منشی سراج جب زندہ تھا، اپنی ہر بے راہ روی کے باوجود نادر کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اسے میٹرک کے بعد شہر بھیج دے گا اور وکیل بنائے گا۔ اسے شک تھا کہ چودھری مخالفت کرے گا، لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ مخالفت کے باوجود اسے قصبے سے باہر بھیجے گا۔ نادر اب میٹرک میں آیا تھا تو ارادہ کرنے والا ہی رخصت ہو گیا۔ منشی سراج کی بیوی جب شوہر کی موت کے صدمے سے باہر آئی تو اسے نادر کا خیال آیا۔ نادر کا باپ اسے وکیل بنانا چاہتا تھا۔ وہ اس کی آرزو ضرور پوری کرے گی۔ اس کا باپ اتنی دولت چھوڑ کے تو ضرور مرا ہے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے۔ باپ کے مرنے کے بعد نادر کو بھی یہ احساس شدت سے ہوا تھا کہ اپنی ماں کا اب وہی سہارا ہے، اس لیے اب وہ بھی دل سے چاہتا تھا کہ جلد از جلد میٹرک مکمل کر لے۔ اس کی ماں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میٹرک کرنے کے بعد وہ چپکے سے شہر چلے جائیں گے۔ ابھی میٹرک کی منزل دور تھی کہ چودھری کے پیغام آنے لگے۔ وہ نادر کو اپنے پاس ملازم رکھنا چاہتا تھا اور پھر ایک دن وہ خود چل کر آ گیا۔ میں نے سراج مرحوم سے بھی کہہ دیا تھا کہ میں نادر کو قصبے سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ منشی کی روح کو تسلی اسی وقت ہوگی جب نادر میری حویلی میں پہنچ جائے گا۔ چودھری صاحب،
ابھی اس کی عمر نوکری کی کہاں ہے؟ نادر کی ماں نے کہا۔ منشی جب میرے پاس آیا تھا تو صرف 8ویں پڑھے ہوئے تھا، نادر تو پھر 10ویں میں آ گیا ہے، اور پھر یتیم بچوں کو تو محنت مزدوری تک کرنی پڑ رہی ہے، میں تو پھر اسے عزت کی نوکری دوں گا۔ چودھری صاحب، وہ یتیم ضرور ہے لیکن میں تو زندہ ہوں، اسے مزدوری کی کیا ضرورت ہے؟ نادر کی ماں، یہ سوچ لینا کہ منشی جو کچھ تمہارے پاس چھوڑ گیا ہے وہ میرا ہی دیا ہوا ہے۔ چودھری کھلے لفظوں میں دھمکی دے رہا تھا۔ نادر کی ماں سر سے پاؤں تک کانپ گئی۔ چودھری صاحب، میری خواہش ہے کہ وہ میٹرک کر لے، اس کے بعد اسے آپ ہی کے پاس نوکری کرنی ہے۔ اور کہاں جانا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، کچھ دن اور انتظار کر لیتے ہیں، چودھری نے کہا، اور بات ختم ہو گئی۔ منشی کی بیوی ہر قیمت پر نادر کو چودھری کی صحبت سے بچانا چاہتی تھی۔ اس دھمکی کے بعد اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ چپکے سے یہ بستی چھوڑ دے۔ اس کے بعد صرف اتنی مہلت تھی کہ نادر میٹرک کر لے۔ اس نے نادر کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں بات پھیل نہ جائے۔ وہ بڑی خاموشی سے تیاری کر رہی تھی۔ تیاری تو آسان تھی، لیکن وہ یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ یہ مکان چھوڑ کر کیسے جائے۔ اگر اسے بیچتی ہے تو چودھری کو فوراً معلوم ہو جائے گا۔ پھر اس نے یہی سوچا کہ مکان کو تالا لگا کر جائے گی۔ جب نادر وکیل بن جائے گا تو ہم پھر اس مکان میں آ جائیں گے۔ چودھری نادر کا کیا بگاڑ لے گا؟ وہ تو اس وقت تک وکیل بن چکا ہوگا۔ اس کا باپ کہا کرتا تھا کہ وکیل سے تو پولیس بھی ڈرتی ہے۔ یہ چودھری کیا چیز ہے؟ نادر نے امتحان دیا اور وہ پاس بھی ہو گیا۔ اب اس کی ماں کو اپنے منصوبے پر عمل کرنا تھا۔ اب یہ بھی ضروری تھا کہ وہ نادر کو اعتماد ملے۔ اس نے نادر کو بتا دیا کہ وہ اس کی پڑھائی کے لیے یہ بستی چھوڑ رہی ہے۔ نادر کو بھی وکیل بننے کی دھن ایسی سمائی تھی کہ فوراً تیار ہو گیا۔ اپنی ماں کی طرح وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ شہر پہنچتے ہی وکیل بن جائے گا۔ نادر کی ماں کو ایک دن خبر ملی کہ چودھری شکار پر جا رہا ہے۔ یہی مناسب موقع تھا قصبے سے نکلنے کا۔ اس موقع پر اس نے اس ڈاکٹر کی مدد لی جو منشی سراج کو دیکھنے آیا تھا اور شہر کے اسپتال میں لے جانے کا مشورہ دے رہا تھا۔ شہر میں اس کا ایک بھائی رہتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کا پتہ انہیں دیا کہ جب تک تمہارے رہنے کا بندوبست نہیں ہو جائے گا وہ تمہیں اپنے پاس ٹھہرا لے گا۔ عفت بانو نے اللہ کا نام لیا اور نادر کو اپنے ساتھ لے کر شہر آ گئی۔ یہ دنیا ان دونوں کے لیے نئی بھی تھی اور عجیب و غریب بھی، لیکن ڈاکٹر کی معرفت ایک سہارا مل گیا تھا، اس لیے اطمینان بھی تھا۔ نادر، یہ ہوتا ہے شہر، یہاں تو بہت لوگ رہتے ہیں، ہاتھ پکڑ لے، کہیں گم ہی نہ ہو جانا، نادر کی ماں نے لوگوں کی بھیڑ بھاڑ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہی تو ہوتا ہے شہر، دیکھ لے اچھی طرح، نادر نے بھی کہا۔ خدا کرے یہاں کا چودھری اچھا ہو۔ یہاں کوئی چودھری نہیں ہوتا۔ پھر تو اچھا ہے، کوئی تجھے نوکری کے لیے نہیں کہے گا، تو خوب پڑھنا۔ تم باتیں ہی کرتی رہو گی یا چلو گی بھی؟ ابھی ڈاکٹر کے بھائی کا پتہ بھی تو ڈھونڈنا ہے۔ اتنی بھیڑ میں ان کا گھر ملے گا کیسے؟ مل جائے گا، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ کاغذ دکھا کر کسی سے معلوم کر لینا، اس پر ان کا پتہ لکھا ہوا ہے۔ تو پھر دکھاؤ نا کسی کو۔ نادر کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ اس نے ایک آدمی کو پرچہ دکھایا اور اسی نے پتہ بتا دیا۔ یہ تو کوئی بہت مشہور آدمی معلوم ہوتے ہیں، انہیں تو سب جانتے ہیں، نادر نے کہا۔ یہ تو ہے اماں، لیکن وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ جگہ یہاں سے بہت دور ہے، یہ جو موٹر کھڑی ہے ہمیں اس میں جانا پڑے گا۔ یہ ہمیں کیوں لے جائے گا؟ یہ تو ہمیں جانتا تک نہیں۔ ایک تو تم سمجھتی نہیں ہو، اسے یہاں ٹیکسی کہتے ہیں، یہ ہم سے کرایہ وصول کرے گا اور ہمیں چھوڑ آئے گا۔ نادر نے ٹیکسی والے سے بات کی اور ٹیکسی میں سامان رکھ دیا۔ ٹیکسی والے نے انہیں ایک ایسے علاقے میں پہنچا دیا جہاں دور تک کچے پکے مکان پھیلے ہوئے تھے۔ علاقہ تو یہی ہے، اب مکان تم خود ڈھونڈ لو، ٹیکسی والے نے کہا۔ بھیا ہم کہاں ڈھونڈیں گے، مکان بھی تم ہی ڈھونڈ کر دے دو، نادر کی ماں نے کہا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈھونڈو گی تو کرایہ بہت ہو جائے گا، ٹیکسی والے نے کہا۔ تم کرائے کی پرواہ مت کرو، پیسے ہمارے پاس بہت ہیں، بس تم مکان ڈھونڈ کر دے دو۔ جیسے تمہاری مرضی،
ٹیکسی والے نے کہا اور ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ قسمت اچھی تھی کہ زیادہ گھومنا نہیں پڑا اور مکان مل گیا۔ یہ تو کوئی غریب آدمی معلوم ہوتے ہیں، نادر نے مکان کی حالت دیکھ کر کہا۔ ہمیں کیا لینا، بس لوگ اچھے ہوں، نادر کی ماں نے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ دستک دیتے ایک آدمی خود ہی باہر نکلا، شاید کسی کام سے باہر آیا تھا، کہ دروازے پر ایک لڑکے اور ایک عورت کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ہمیں ڈاکٹر جاوید نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ خط بھی آپ کو دیا ہے۔ اس آدمی نے وہ خط لیا اور وہیں کھڑے کھڑے اسے پڑھ لیا۔ آئیے، آپ لوگ اندر آ جائیے۔ گھر میں ایک عورت اور 2 نوجوان لڑکیاں ان کی منتظر تھیں۔ ان لوگوں کی مہمان نوازی دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ لوگ اچھے بھی ہیں اور ڈاکٹر جاوید سے محبت بھی کرتے ہیں۔ گھر کا سربراہ اسکول ماسٹر تھا، لہٰذا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ نادر کی تعلیم کا کیا ہوگا۔ انہوں نے پہلے ہی دن وعدہ کر لیا کہ وہ نادر کا داخلہ کسی اچھے کالج میں کرا دیں گے۔ کچھ دن اس گھر میں گزارنے کے بعد نادر کی ماں نے اپنے رہنے کے لیے کرائے کا ایک مکان لے لیا۔ ایک کالج میں نادر کا داخلہ بھی ہو گیا۔ نادر کی ماں یہ سمجھ رہی تھی کہ بس شہر پہنچتے ہی وہ وکیل بن جائے گا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ اس میں کئی سال لگ جائیں گے تو اسے فکر لاحق ہوئی۔ جو تھوڑی بہت رقم وہ اپنے ساتھ لائی تھی، اس سے کب تک گزارا ہوتا؟ نادر کی تعلیم کا خرچ پورا کرنے کے لیے اس نے ایک فیکٹری میں ملازمت کر لی۔ نادر پہلے 2 سال تک تو خوب دل لگا کر پڑھتا رہا، لیکن پھر اسے بری صحبتیں راس آ گئیں۔ محلے میں کئی لڑکے ایسے تھے جو نشے کے عادی تھے۔ نادر کا ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہونے لگا تو وہ بھی نشہ کرنے لگا۔ ماں تو صبح کی گئی شام کو واپس آتی تھی، نگرانی کرنے کے لیے کوئی اور تھا نہیں، لہٰذا نادر اس راہ پر چلا تو چلتا ہی چلا گیا۔ وہ وکیل بننے آیا تھا اور نشے کا شکار ہو کر رہ گیا۔ اس کی ماں اس کی حالت سے بے خبر اسے وکیل بنانے کے لیے دن رات محنت کر رہی تھی۔ اس کا یہ حال تھا کہ کئی مہینے سے اسکول بھی نہیں گیا تھا۔ وہ ان پڑھ عورت یہی سمجھ رہی تھی کہ امتحان ہو رہے ہیں اور وہ ہر امتحان میں پاس بھی ہو رہا ہے۔ وہ جتنے پیسے مانگتا اسے کہیں نہ کہیں سے دیتی کہ اس کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ یہ راضی رہتا، لیکن نادر کی گرتی ہوئی صحت نے اسے فکر مند کر دیا۔ وہ پھر بھی یہی سمجھتی رہتی کہ پڑھائی کی محنت نے اس کی صحت تباہ کر دی ہے، لیکن محلے کے ایک آدمی نے مہربانی کی کہ اسے نادر کی حرکتوں سے آگاہ کر دیا۔ اس نے تو سر پیٹ لیا، وہ اسے یہاں کس لیے لائی تھی اور وہ کیا بن گیا؟ اسے منشی سراج الدین کیا عطا کیا؟ نشے کی عادت نے اسے کس طرح وقت سے پہلے موت کی نیند سلا دیا اور اب اس کا جگر گوشہ بھی اسی راہ پر جا رہا تھا۔ اس نے سوچا وہ نادر سے بات کرے گی، کچھ نہیں تو وہ یہ محلہ بدل لے گی یا پھر یہ شہر چھوڑ کر واپس اپنے قصبے میں چلی جائے گی۔ وہ اس وقت تک روتی رہی جب تک نادر گھر نہیں آ گیا۔ کیا ہوا اماں، تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے تیرے باپ کی موت نے اتنا نہیں رلایا تھا جتنا تیری وہ زندگی مجھے رلا رہی ہے جو تو گزار رہا ہے۔ کیا ہوا میری زندگی کو؟ ذرا اپنی شکل تو آئینے میں دیکھ، ایسے ہوتے ہیں جوان پوت؟ تم وکالت کو سمجھتی کیا ہو؟ پڑھ پڑھ کر میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں بنانا تجھے وکیل، چل واپس اپنے قصبے، اپنے گھر چلتے ہیں۔ ماں، وہ چیخا، آئندہ وہاں چلنے کا نام بھی نہ لینا، میں چودھری کے تلوے نہیں چاٹ سکتا۔ یہاں جو زندگی تو گزار رہا ہے نا، اس سے تو اچھا ہے کہ چل کر چودھری کے تلوے چاٹ لے۔ کیسی زندگی گزار رہا ہوں؟ مجھے سب معلوم ہو چکا ہے، تو نشہ کرنے لگا ہے۔ جب معلوم ہو ہی گیا ہے تو پوچھتی کیوں ہو؟ اس لیے پوچھتی ہوں کہ کیا اس لیے تجھے یہاں لے کر آئی تھی؟ میرا تو ارمان تھا کہ تو وکیل بنے گا۔ کوئی فائدہ نہیں وکیل بننے کا، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ ذرا عدالتوں میں جا کر دیکھو، کتنے وکیل یوں ہی بیکار گھومتے پھرتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتی ہوں واپس چل۔ تم چلی جاؤ، میں تو اب یہاں سے نہیں جاؤں گا، نادر نے کہا اور گھر سے نکل گیا۔ اب بات کھلی گئی تھی،
تو اس کی ماں نے اسے موقع بے موقع سمجھانا شروع کر دیا۔ کبھی وہ ٹھنڈے دل سے بات سنتا، کبھی غصے میں آ جاتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ماں کی نصیحتیں چپکے چپکے اس کے دل پر اثر انداز ہونے لگیں اور وہ نشہ چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔ لیکن اب وہ نشے کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ باقاعدہ علاج کے بغیر نشہ اس سے چھوٹ نہیں سکتا تھا۔ عفت بانو نے اسے اسپتال میں داخل کرا دیا تاکہ اس کا نشہ چھوٹ جائے۔ نادر اپنا علاج مکمل کرانے کے بعد گھر آیا تو اس کا نشہ چھوٹ چکا تھا، لیکن یہ اندیشہ تھا کہ اگر وہ اسی محلے میں رہا اور یہاں کے دوستوں سے چھٹکارا نہ مل سکا تو ممکن ہے کہ بری عادتوں کا پھر سے شکار ہو جائے۔ اس لیے احتیاط کے طور پر اس نے یہ علاقہ چھوڑ دیا۔ نادر کو نشے کی لت سے تو چھٹکارا مل گیا تھا، لیکن پڑھائی کی طرف سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اب اس کی ماں نوکری کر رہی تھی اور وہ دن بھر گھر میں پڑا رہتا تھا۔ اس کی ماں کو یہ فکر تھی کہ اگر وہ اسی طرح خالی گھومتا پھرتا رہا تو پھر کسی غلط صحبت کا شکار نہ ہو جائے۔ اس کی ماں اسے روز نوکری ڈھونڈنے کے لیے کہتی تھی۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا، لیکن نوکری تھی کہاں جو ملتی۔ بس بہت ہو چکی، اب مجھ سے نوکری نہیں ہوتی، جب بھوکے مرو گے تو خود ہاتھ پاؤں چلاؤ گے۔ ایک دن اس نے ماں سے کہا، اماں مجھے کوئی اچھا تھوڑی لگتا ہے بیکار بیٹھنا، لیکن نوکری ملتی ہی نہیں، میرے تو نصیب ہی پھوٹ گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ تجھے وکیل بناؤں گی اور یہاں نوکری تک کے لالے پڑ گئے، کب تک یہاں پڑے رہیں گے؟ چل اپنے گھر چلتے ہیں۔ وہ جب پریشان ہوتی تھی تو واپس چلنے کی یہ دھمکی ضرور دیتی تھی۔ نادر شہر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ڈر بھی جاتا تھا۔ اس وقت بھی دھمکی کارگر ہوئی۔ وہ ماں سے گلے لگ گیا، اماں میں نے ایک جگہ بات کی ہے، جلدی نوکری مل جائے گی۔ اس نے کہیں بات نہیں کی تھی، نوکری ملنے کی کوئی امید نہیں تھی، اس نے تو محض بہانہ کیا تھا، لیکن اپنی بات سچ کر کے دکھانے کے لیے اسے کوشش بھی کرنی تھی۔ وہ اسی کوشش میں گھر سے نکلا تھا اور اپنے خیالوں میں گم چلا جا رہا تھا کہ ایک گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ کار والا اگر بریک نہ لگاتا تو وہ کار کے نیچے آ چکا ہوتا۔ ابے کیا خودکشی کرنے نکلا ہے؟ کار میں بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا۔ اندھے ہو کر تو تم خود چلاتے ہو اور دوسروں کو کہتے ہو، نادر نے چیخ کر کہا۔ پھر اسے خیال آیا جیسے اس آدمی کو اس نے کہیں دیکھا ہے، پھر اس کا کالا کوٹ دیکھ کر اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ آپ تو وہی ہیں نا جو چودھری نذر محمد کے گھر آئے تھے؟ نادر نے کہا۔ کون چودھری نذر؟ ارے وہی قصبہ جلال پور والے چودھری۔ ہاں ہاں میں وہی ہوں، لیکن تم کون ہو؟ ارے آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں منشی سراج کا بیٹا نادر علی ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم میری گاڑی کے نیچے آ جاؤ۔ وکیل صاحب میں جان بوجھ کر تھوڑی ٹکرایا تھا۔ چل ٹھیک ہے، آئندہ دیکھ کر چلنا۔ اس آدمی نے بظاہر بات ختم کر دی تھی، لیکن نادر ابھی تک گاڑی کا دروازہ پکڑے کھڑا تھا۔ وکیل صاحب ایک بات کہوں؟ نادر نے کہا، میں نوکری ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا ہوں، آپ تو بڑے آدمی ہیں، مجھے کہیں نوکری دلا دیں۔ کیسی نوکری چاہیے تجھے؟ کیسی بھی ہو، مجھے تو تنخواہ سے مطلب ہے۔ اچھا یہ کارڈ رکھ لے، کسی وقت آ کر مل لینا۔ وہ دوسرے ہی دن ان کے شاندار دفتر میں پہنچ گیا اور پھر کئی دن تک مسلسل جاتا رہا۔ بالآخر ایک دن انہوں نے اس کے لیے نوکری تو نہیں ایک کام نکال لیا۔ تم اس آدمی کے پاس نوکری کے لیے گئے تھے؟ وکیل نے ایک فوٹو اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ میں تو اس کے پاس کبھی نہیں گیا، نادر نے کہا۔ جو کہہ رہا ہوں اس سے سنتے جاؤ، وکیل نے کہا۔ اس آدمی نے تمہیں اس لڑکی سے ملوا دیا تھا، وکیل نے ایک لڑکی کا فوٹو اسے دکھایا۔ اس کے بعد اس آدمی نے تمہارے سامنے 10,000 روپے رکھ کر کہا تھا، اس لڑکی کو قتل کر دو تو وہ تمہیں یہ 10,000 دے دے گا۔ تم نے انکار کر دیا تھا۔ اس آدمی نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، وہ یہ کام کسی اور سے کرا لے گا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آدمی کے خلاف قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، تمہیں عدالت میں اس کے خلاف گواہی دینی ہے
اور یہ سب باتیں کہنی ہیں جو میں نے تمہیں بتائیں۔ نادر کو اپنے بچپن کا وہ کھیل یاد آ گیا جس میں وہ فرضی عدالتیں بناتا تھا اور گواہ بنا کرتا تھا۔ کیا سوچنے لگے؟ اس کام کے میں تمہیں پورے 5,000 دوں گا، بولو کیا کہتے ہو؟ وکیل نے کہا۔ 5,000 کی رقم اس کے لیے اتنی تھی کہ وہ فوراً تیار ہو گیا۔ عدالت میں اس نے اتنی مہارت اور اعتماد سے گواہی دی کہ وکیل خود حیران رہ گیا۔ مخالف وکیل کی جرح کے جواب میں اس نے ایسی شاندار تقریر کی کہ بذات خود چھوٹا موٹا وکیل معلوم ہوتا تھا۔ اس جھوٹی گواہی کے بعد اس کے ضمیر نے ملامت ضرور کی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ عدالت کے باہر کئی ایسے لوگ گھوم رہے ہیں جو معاوضہ لے کر حلف اٹھاتے ہیں اور جھوٹی گواہی دیتے ہیں، تو اس نے اپنے ضمیر کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ کچھ دن بعد اسے ایک اور مقدمے میں گواہی دینی پڑی، اور اس کے بعد تو یہ ایک سلسلہ سا چل نکلا۔ عدالت میں سب جانتے تھے کہ وہ پیشہ ور ہے، مگر یہ بھی سب کو معلوم تھا کہ یہاں اسی طرح ہوتا ہے، اس لیے کبھی کوئی اعتراض نہیں اٹھا۔ مخالف وکیل بھی کرائے کے گواہ لاتے تھے، اس لیے وہ بھی اعتراض نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایک کاروبار تھا جو بڑی سرگرمی سے چل رہا تھا، جیسے اسپتالوں میں معاوضہ لے کر خون دینے والوں کی قطاریں ہوتی ہیں۔ نادر کی خوبی یہ تھی کہ وہ مخالف وکیل کی جرح سے عاجز نہیں ہوتا تھا۔ مرعوب ہونا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ ان عدالتوں کو بھی اپنے بچپن کا ایک کھیل ہی سمجھ رہا تھا۔ اب ہر وکیل یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اسے توڑ لیا جائے۔ اسے قتل کے ایک مقدمے میں بطور گواہ پیش ہونا تھا۔ اس گواہی کے لیے اس نے بھاری معاوضہ طلب کیا تھا۔ وہ ابھی گھر میں آیا ہی تھا کہ ایک آدمی سے ملنے آیا۔ آپ سیٹھ مراد کے خلاف گواہی دے رہے ہیں؟ اس آدمی نے کہا۔ جی ہاں، مجھے سیٹھ مراد نے بھیجا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں گواہی دیں۔ میں جبار ایڈوکیٹ کے لیے کام کرتا ہوں۔ ہمیں معلوم ہے جتنا معاوضہ آپ نے اس سے لیا ہے، ہم اس کا دگنا آپ کو دیں گے۔ نادر اس پیشکش پر سوچ میں پڑ گیا اور پھر اس نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ اس نے جبار ایڈوکیٹ سے بھی معاوضہ لے لیا اور سیٹھ مراد سے بھی۔ عدالت میں پیش ہوا تو اس کی گواہی بدل چکی تھی۔ چند پیشیوں کے بعد سیٹھ مراد باعزت بری ہو گیا۔ اس کی اس حرکت نے جبار ایڈوکیٹ کو برہم کر دیا اور اس نے کاروباری معاہدہ ختم کر دیا، لیکن اب اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا اتنا نام ہو گیا تھا کہ اس کے لیے اس کام کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اب وہ لاکھوں میں کھیل رہا تھا۔ اس کی ماں یہی سمجھ رہی تھی کہ اس نے یہ سب کچھ حق حلال کی کمائی سے بنایا ہے، اسی لیے اسے اپنے نادر پر فخر تھا۔ ہر ماں کی طرح اسے بھی یہ آرزو تھی کہ اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے۔ اب نادر کے پاس دولت تھی اور دولت ہر عیب کو چھپا لیتی ہے، لہٰذا کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ وہ ایک دن خاموشی سے اپنے قصبے جلال پور گئی اور ایک جگہ نادر کی بات پکی کر کے آ گئی۔ 1 مہینے بعد شادی ہو گئی۔ نادر اب قصبے میں نہیں رہ سکتا تھا، لہذا بیوی کے ساتھ شہر آ گیا۔ نادر نے اپنے کام کو ماں سے تو چھپا لیا تھا، لیکن بیوی سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے جب اپنے شوہر کے گھناؤنے کام کا علم ہوا تو اس نے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ بات اتنی بڑھی کہ اس کی اصلیت اس کی ماں پر بھی کھل گئی کہ اس نے اپنی جھوٹی گواہیوں سے کیسے کیسے بے گناہوں کو سزا دلوائی ہے۔ یہ اصلیت اس کی ماں پر بھی کھل گئی۔ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر تو نہیں گئی، لیکن اس کی ماں نے اس سے یہ وعدہ لے لیا کہ وہ اب یہ کام چھوڑ دے گا۔ اس نے بھی سوچا کہ بہت دولت کما لی، اب وہ اس رقم سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتا ہے۔ وہ ایک دکان کھول کر بیٹھ گیا، لیکن وہی مسئلہ ہے کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ کبھی کبھی کسی بھاری معاوضے کا لالچ اسے عدالت کی طرف لے جاتا تھا۔ اب چونکہ وہ کاروبار کر رہا تھا، اس لیے اس کی بیوی کو یہ شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر اپنے پرانے دھندے کی طرف لوٹ گیا ہے۔ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک بیٹی تھی جو اب جوان ہو چکی تھی۔ نادر کی بیوی نے شادی کی تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں، بس کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھی۔ ایک ہی بیٹی تھی، نہ جانے کیسے کیسے ارمان اس کے دل میں تھے۔ اس رات نادر گھر سے آیا تھا اور آتے ہی سو گیا تھا۔
رات میں کسی وقت طبیعت خراب ہوئی، گھر میں گاڑی موجود تھی، اس کی بیٹی اور بیوی اسے لے کر اسپتال چلے گئے۔ ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ اس پر فالج کا حملہ ہوا ہے۔ بروقت دیکھ بھال ہو گئی تھی، لیکن اب شاید اس کے گناہوں کا ازالے کا وقت آ گیا تھا۔ صبح ہوتے ہوتے اس پر دوسرا حملہ ہوا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ڈاکٹروں کی پوری کوشش کے باوجود اس کی زبان بند ہو گئی اور پورا بدن مفلوج ہو گیا۔ اس کی بیوی سمجھتی تھی کہ یہ اس کے گناہوں کا خمیازہ ہے جو وہ بھگت رہا ہے، لیکن اب کسی سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ اب تو اس زندہ لاش کی خدمت کرنے میں ہی اس کی جنت تھی۔ نادر میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ اپنا ہاتھ بھی ہلا سکے۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک ایک کو تکتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی کسی اندرونی جذبے کے تحت آنکھیں بھیگ جاتی تو گھبرا کر آنکھیں بند کر لیتا۔ اب اس کی بیوی کے لیے شہر میں رہنا دوبھر ہونے لگا تھا۔ نادر نے جو کچھ جمع کیا تھا علاج پر خرچ ہو گیا تھا۔ کوئی ہمدردی اور مدد کرنے والا بھی نہیں تھا۔ اس نے یہی سوچا کہ اس زندہ لاش کو لے کر اپنے میکے چلی جائے۔ قصبے میں نادر کا گھر موجود تھا جہاں وہ رہ سکتی تھی۔ ابھی انہیں قصبے میں آئے ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ نادر کی ماں کا ایک رشتہ دار ان سے ملنے آیا۔ نادر کی بیٹی رخسانہ اسے پہلی نظر میں بھا گئی اور پھر وہ روزانہ آنے لگا۔ اس کا نام جبار تھا اور چال چلن کا اچھا نہیں تھا، لیکن نادر کی بیوی کو اس وقت کسی ہمدرد کی ضرورت تھی، اس لیے وہ اسے گوارا کرتی رہی۔ کچھ ہی دن میں جبار اپنی اصلیت پر اتر آیا اور اس نے رخسانہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ جب رخسانہ کی طرف سے حوصلہ افزائی نہیں ہوئی تو اس نے شادی کا پیغام دے دیا۔ نادر کی بیوی اب اتنی مجبور تھی کہ رخسانہ کی شادی کہیں بھی کر سکتی تھی، لیکن جبار کے ساتھ اس کی شادی کرنے کا مطلب اسے کنویں میں دھکیلنا تھا، لہٰذا اس نے صاف انکار کر دیا۔ باجی، یہ مت بھولو کہ جب سے میں نے یہاں آنا شروع کیا ہے کتنے پیسے خرچ کر چکا ہوں۔ اگر تم نے 4 پیسے اس نیت سے خرچ کیے تھے تو لعنت ہے تم پر۔ تم سیدھی طرح رخسانہ کی شادی مجھ سے کر دو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، جبار نے دھمکی دی۔ شادی رخسانہ کی مرضی سے ہوگی اور وہ تیار نہیں ہے۔ جبار خاموشی سے اٹھا اور چلا گیا۔ نادر کی بیوی نے شکر ادا کیا کہ طوفان گزر گیا۔ جبار کی طرف سے مسلسل دھمکیاں آ رہی تھیں، لیکن نادر کی بیوی نے کسی دھمکی کی پرواہ نہیں کی۔ نادر سب کچھ سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا، لیکن کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ نادر کی بیوی پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ نادر کی چارپائی دالان میں پڑی تھی۔ رخسانہ کمرے میں تھی، شاید سو رہی تھی۔ نادر کی آنکھیں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ سمجھا کہ اس کی بیوی آئی ہے، لیکن وہ جبار تھا۔ اسے دیکھ کر نادر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، لیکن نہ تو وہ خود اسے روک سکتا تھا اور نہ شور مچا سکتا تھا۔ جبار مسکراتا ہوا اس کی چارپائی کے قریب سے گزرا اور اس کمرے میں چلا گیا جہاں رخسانہ تھی۔ ابھی وہ جبار کی آمد کا مفہوم بھی نہیں سمجھ سکا تھا کہ رخسانہ کے دل ہلا دینے والی چیخیں بلند ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی بے بس آنکھوں نے جبار کو دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا۔ نادر کی بیوی گھر پہنچی تو رخسانہ بے ہوش پڑی تھی۔ کسی نے اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا تھا۔ نادر کو اب معلوم ہوا کہ جبار کیوں آیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مجرم کون ہے۔ نادر کی بیوی گھر پہنچی تو رخسانہ بے ہوش پڑی تھی۔ کسی نے اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا تھا۔ نادر کو اب معلوم ہوا کہ جبار کیوں آیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مجرم کون ہے، لیکن وہ بیوی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن آنسوؤں کی زبان نہیں ہوتی۔ نادر کی بیوی نے رخسانہ کو اسپتال پہنچایا اور تھانے میں رپورٹ درج کرا دی۔ FIR میں اس نے جبار کا نام لکھوایا تھا، لیکن ظاہر ہے یہ محض شک تھا۔ افسوس کہ رخسانہ بھی اپنے گناہگار کو نہیں دیکھ سکی تھی۔ زندگی بھر جھوٹی گواہیاں دے کر لوگوں کو سزائیں دلوانے والا خاموش تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ سچی گواہی دینے کا وقت آیا
تو وہ بولنے سے قاصر رہا تھا۔ وہ اینی گواہ تھا لیکن کسی کو کچھ بتا نہیں سکتا تھا۔ مقدمہ عدالت میں چلا لیکن کوئی شہادت نہیں تھی۔ جبار کا نام شک کی بنیاد پر لکھا گیا تھا، لہذا شک کا فائدہ اسے ملا اور وہ رہا ہو گیا۔ رخسانہ کا جھلسا ہوا چہرہ اپنے باپ کے گناہوں کی گواہی دینے کے لیے نشان عبرت بن گیا۔